नाजरीन सलाम अलैकुम। खुसूसी पेशकश रहनुमा में हम एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद अली हाशिम आब्दी साहब क़िबला। ये पाक मशहद का है इलाक़ा, वो सर ज़मीन मुक़द्दस क़ुम, यहाँ इनायत मेरे अली की, वहाँ पे है फ़ातिमा का साया। करम मोहब्बत वफ़ा इनायत, शिफा हिदायत निजात जन्नत, खुदाया सर पे रहे हमेशा, रज़ा की हर एक अता का साया। जनाब, अब हम कूच करते हैं अर्ज़े तूस की तरफ। आपका एक तवील सफ़र है, वो भी जब मामून ने आपको मदीने से तूस में बुलाया है और कई मंजिलें आपके रास्ते में पड़ी। मैं चाहता हूँ कि उस सफ़र के हालात आप बयान फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मामून ने जब आपको ख़त लिख कर बुलाया है तो एक मरहला ये है कि आप जिस अंदाज से मदीने से निकले हैं, तो रावी कहता है कि मैंने देखा कि इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी क़ब्र रसूल के पास जाते हैं, कभी क़ब्र रसूल से विदा होते हैं, बार बार अल्लाहु अकबर क़ब्र रसूल के नज़दीक होते हैं और क़ब्र रसूल से दूर होते हैं। कहा मैं नज़दीक गया, मैंने सलाम किया और आपको सफ़र की मुबारकबाद पेश की, तो आपने फरमाया कि मुझे सफ़र की मुबारकबाद पेश ना करो। फिर जो आप निकले हैं अपने खानवादे के पास आए हैं, घर पे आए हैं, और उसके बाद कहा मुझ पे गिरिया करो क्योंकि मैं इस सफ़र से वापस नहीं आऊँगा। अल्लाहु अकबर। मामून ने चूँकि दो रास्ते से, कूफे से होता हुआ जाता था, दूसरा बसरे से जाता था। चूँकि कूफे में शिया रहते थे इसलिए उसने कहा था कूफे से नहीं बल्कि बसरे से लेके जाओ। फिर बसरे में भी बहरहाल आपका जिधर से भी गुजरे, क्योंकि होता यह है कि फूल जिस रास्ते से भी गुजरेगा उसे मुअत्तर करता हुआ जाएगा। है सुभान अल्लाह। नूर जिधर से भी जाएगा उस रास्ते को मुनव्वर करता जाएगा। वाह। आप अहवाज़ पहुँचे बसरे के बाद, अहवाज़ में भी आपने जो नमाज़ पढ़ी या दूसरी तमाम चीज़ें, आज भी वो मस्जिद मौजूद है, और उसके बाद फिर आप अहवाज़ से फिर आप अस्फ़हान शहर के नज़दीक से होते हुए निशापुर की तरफ गए। लेकिन यहाँ पर रुक कर मैं एक वाक़या बयान करूँ कि निशापुर से नज़दीक जो एक गांव में पहुँचे, जो आपकी सवारी का जो सारबान था जिसके हाथ में आपकी सवारी की लजाम थी, उसने कहा कि आका आप हमारे लिए यहाँ पर, ये चूँकि हमारा आबाई वतन है, लिहाजा मैं आपकी खिदमत में गुजारिश ये करूँगा कि कोई हदीस आप तहरीर फरमा दें। तो इमाम ने उस वक्त कागज़ और कलम मंगाया और उसके बाद एक हदीस तहरीर फरमाई जो सीने तारीख़ पे और सीने मुअर्रिख़ में और कुतुब हदीस में मौजूद है। और वो हदीस इतनी अहमियत की हामिल है कि अगर उस हदीस को देखिए, होता यह है कि एक चीज़ होती इंसान ने कह दिया, लेकिन तहरीर की अहमियत ज़्यादा होती है। आपने एक हदीस जो तहरीर फरमाई, लिखते हैं कुन मुहिब्बन ले आले मोहम्मदिन व इन कुन तफासिकन, यानी अहले बैत आले मोहम्मद से मोहब्बत करो अगरचे तुम गुनाहगार ही क्यों ना हो। क्योंकि जिस तरह से इंसान को मोहब्बत अहले बैत तौफीक ईमान अता करती है, उसी तरीके से तौफीक अमल और तौफीक तौबा भी अता करती है। बहुत अच्छी बात है, क्या कहना है। और कितने वाक़यात हैं। बुशरे हाफ़ी का वाक़या आपके सामने है कि बुशरे हाफ़ी लहवो लाभ में मुब्तला हैं, लेकिन जब इमाम उनके घर के सामने से सातवें इमाम गुज़रे और कनीज़ कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आई, तो आपने पूछा कनीज़ से कि ये किसका घर है। उसने कहा कि ये आज़ाद का घर है, हम उनके ग़ुलाम हैं। कहा कि हाँ वो आज़ादी है, वो किसी का ग़ुलाम नहीं, किसी का अब्द नहीं है। और जब कनीज़ को देरी हुई तो आका ने पूछा कहाँ थी। कहा कि एक बुजुर्गवार गुज़रे और उन्होंने
کہا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ کہا یہ غلام کا، عبد کا گھر ہے یا آزاد کا گھر ہے؟ ہم نے کہا آزاد کا۔ کہا وہ آزادی ہے۔ بشر حافی سمجھ گئے کہ کون کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ننگے پاؤں گئے ہیں، بشر نام تھا، حافی یعنی ننگے پاؤں چلنے والا، گئے قدموں پہ سر رکھ دیا اور توبہ کی۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کن محبا لآل محمد وَإِن كُنْتَ فَاسِقًا، یعنی اہل آل محمد سے محبت کرو اگرچہ تم فاسق ہی کیوں نہ ہو، گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک تو معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے جناب حر نے محبت کی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ جناب حر نے محبت کی، کس منزل تک پہنچ گئے۔ اور یہ شب شام ولادت امام رضا علیہ السلام ہے اور انسان کو سوچنے کی شب ہے۔ پوچھا گیا آیت اللہ بروجردی تھے کہ کس طرح سے سوچا جائے، وہ کیسی فکر ہوتی ہے جو 70 سال کی عبادت پہ سے زیادہ عظیم ہوتی ہے؟ کہا ویسی فکر ہو جیسی شب عاشور جناب حر نے کی تھی۔ واہ واہ واہ۔ امام فرماتے کن محبا لآل محمد وان کنت فاسقا، اگرچہ تم گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں جو آج ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے لیے ضروری ہے، وہ محبا لمحبیہم وان کانوا فاسقین، اور صرف اہل بیت سے محبت نہ کرو بلکہ ان کے ماننے والوں سے بھی محبت کرو، ان کے چاہنے والوں سے بھی محبت کرو اگرچہ وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ایک طرف مایوسی سے بھی دور کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو مومنین میں اتحاد ہونا چاہیے جی اس کا بھی اظہار کیا جا یعنی رہا ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں صاحب گناہ گار ہیں لہذا ہم ان سے ملاقات نہیں کریں گے۔ اگر وہ محب اہل بیت ہیں تو اب آپ کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ ان سے قطع رابطہ کر لیجئے۔ جی جی، حب اہل بیت کسی وقت بھی اصلاح کر سکتا ہے۔ جی حب اہل بیت کسی وقت بھی اصلاح کر سکتا ہے بلکہ ہدایت کر سکتا ہے۔ تو یہ اصفہان کے نزدیک کا واقعہ ہے اور اس کے بعد آپ وہاں سے نکلے۔ اب ایک روایت ہے کہ آپ قم تشریف لائے اور اس کے بعد یہ ہے کہ قم نہیں آئے اور آپ نیشا پور پہنچے۔ یہ ایک بات بیچ میں آتی ہے کہ کئی منزلیں ہیں راستے میں، متعدد منزلوں کا ذکر کیا گیا ہے، مگر نیشاپور میں دو چیزیں، میں خود زیارت پہ گیا تھا تو میں نے دیکھا وہاں پر، ایک تو آپ کے پتھر پر قدموں کا نشان جی اور اس پر ایک چشمہ جو آپ سے منسوب ہے۔ جی یہ خصوصیات وہیں کیوں ہوئیں اور نیشاپور کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں حاصل ہے؟ نیشا پور کا کہ وہ وہاں پر چونکہ عجم، اگرچہ عجم جو تھے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مائل تھے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو ایک خاص لگاؤ تھا، کیونکہ اہل بیت کیا اسلام وہی تھا جو رسول اللہ کا اسلام تھا۔ یعنی عجم کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں، عرب کو عجم پہ کوئی فضیلت نہیں، کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں۔ اگر کوئی چیز فضیلت ہے وہ علم ہے اور تقوی ہے۔ جی جی جی۔ اسی وجہ سے عجم کا رجحان آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تھا۔ نیشا پور چونکہ اس زمانے میں اہل سنت کی علماء اور فقہا کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں رہتی تھی، اور چونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ جو آنے والا آ رہا ہے وہ ایک عالم ہے، کیونکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا تھا کہ میں مدینے میں اپنے جد بزرگوار کی مسجد میں بیٹھتا تھا اور وہاں پہ لوگ آتے تھے ہم سے مسئلے دریافت کرتے تھے۔ یعنی باقاعدہ طور پر کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ امام نے کھلم کھلا اپنی امامت کا اعلان کیا۔ یعنی وہاں پہ آتے تھے، مسجد میں بیٹھتے تھے مسجد النبوی میں، اور لوگ آ کے اپنے مسائل دریافت کرتے تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو آنے والا یہ عالم ہے، یہ عالم آل محمد ہے، لہذا یہ سب لوگ آپ کے پیچھے ہیں، آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں، آپ سے کاغذ و قلم لیے ہوئے کہ فرزند رسول کچھ فرما دیجئے۔ تو آپ نے وہ حدیث جسے سلسلۃ الذہب کی حدیث کہتے ہیں، چشمے کا ذکر کیا اور اس کے بعد جو ہے پتھر پہ نشان کا ذکر کیا۔ تو بہرحال چشمے کے لیے بھی روایت ہے کہ وہاں پہ چشمہ جاری ہوا اور اس کے بعد پتھر پہ نشان کیا۔ یہ تو فخر ابراہیم ہے، یہ جہاں بھی پیر رکھ دے تو وہاں نشان ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اور آپ ایک جگہ اور گئے ہوں گے نیشا پور میں زیارت کرنے کے لیے،
جب امام پہنچے ہیں نشاپور میں رکنے کے لیے، جس گھر کو پسند کیا تھا اس گھر کے مالک کو پسندے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کے گھر میں یعنی پسندے کا گھر پسندے کی قبر کے نام سے ہے۔ جب آپ وہاں پہنچے ہیں نشاپور میں، ان کے گھر میں رہے، وہاں پر آپ نے ایک بادام کے پیڑ کا یعنی بیج بویا جس سے درخت نکلا، اور اس کی تاثیر یہ تھی کہ جو مریض ہوتے تھے چاہے جیسا بھی مرض ہو، خصوصاً جن کی اولاد نہیں ہو رہی ہے یا جس طرح کے دوسرے تمام امراض ہوتے تھے، وہ آتے تھے وہاں سے شفا حاصل کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد نیشاپور ہی میں اگر آپ دیکھیے تو وہاں پر ایک امامزادے محروق ہیں جن کو زندہ جلا دیا گیا تھا، امام علیہ السلام ان کی بھی زیارت کے لیے گئے تھے۔ تو یہاں سے ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا یا امامزادوں کی زیارت کرنا یا خانواد عصمت یا مومنین کی قبور کی زیارت کرنا ہمارے ائمہ کی سیرت میں شامل ہے۔ یہ ابھی آپ نے ذکر کیا سلسلۃ الذہب والی حدیث کا، تھوڑی دیر اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ حدیث بھائی معصومین جب ہیں تو وہ اگر حدیث نہیں بیان کریں گے تو کون بیان کرے گا، اور جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بھی ان کے سلسلے سے جو باتیں پہنچی ہیں وہ نہیں پہنچائیں گے تو کون پہنچائے گا؟ لیکن اس حدیث کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں حاصل ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں جو بھی سلسلہ امام نے حدیثوں کے سلسلے میں جو اسما پیش کیے ہیں، جس کو گولڈن چین کہا جاتا ہے، جی سلسلۃ الذہب، کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اگر اس کے اوپر پڑھ دیا جائے تو خلوص کے ساتھ تو یہ اس کو شفا اللہ عطا کر دے گا۔ اور اس حدیث میں وہی چیز ہے کہ جب اللہ رب العزت، حدیث قدسی ہے یہ، کہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ یہ وہی حدیث ہے کہ جو پیغمبر مکے میں فرماتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ نجات پا جاؤ گے، یعنی لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، اور اس قلعے میں جو بھی داخل ہوگا وہ نجات پا جائے گا۔ پھر امام علیہ السلام نے جب یہ حدیث بیان کی، اس کے بعد چند قدم آگے بڑھے، اس کے بعد پھر ایک مرتبہ متوجہ ہوئے لوگوں کی طرف، اور فرماتے ہیں بشرطہا و شروطہا، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ شرائط ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں، یعنی چاہے وہ عقیدہ ہو چاہے اعمال کی بنیاد پہ ہو، کیونکہ اگر بغیر ولایت اہل بیت کے نماز ہو، روزہ ہو، جیسا کہ حدیث میں ہے بنا عرف اللہ، ہماری وجہ سے اللہ کو پہچانا گیا، بنا عبد اللہ، ہماری وجہ سے اللہ کی عبادت کی گئی، لولانا ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ یہاں پہ امام یہی فرمانا چاہتے ہیں، جیسا کہ پیغمبر نے جناب امیر المومنین یا جناب سیدہ کے سلسلے میں فرمایا کہ اے علی یا اے فاطمہ، یہ روایت دونوں کے لیے ہے کہ کوئی جو پوری زندگی نماز پڑھے، پوری زندگی روزہ رکھے اور ہمارے ساتھ حج کرے اور ہماری رکاب میں جہاد کرے، صفا و مروہ کے درمیان یا رکن و مقام کے درمیان وہ مظلومانہ قتل کر دیا جائے، لیکن اے علی یا اے فاطمہ اگر تمہاری محبت نہیں تو اللہ اس کی ان تمام عبادتوں کو اس کے منہ پہ پھینک دے گا۔ یہی امام بتانا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر امام کے مخاطب کئی لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کی خلافت کو قبول نہیں کرتے، خلافت بلا فصل کو، کیونکہ انہی کا مجمع ہے جو اہل بیت کی خلافت بلا فصل کو نہیں قبول کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں خلافت بلا فضل کو قبول کرتے ہیں، لیکن کوئی چوتھی منزل پہ رک گیا، کوئی چھٹی منزل پہ رک گیا، یعنی اسماعیلی ہو گئے، کوئی مثلا امام موسی کاظم کو تو مانا لیکن واقفی ہو گئے۔ امام بتانا چاہتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہو حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، اس میں جو بھی داخل ہوگا نجات پائے گا، لیکن بغیر علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولایت و امامت کے اقرار کے بغیر اصلاً نہ کوئی عقیدہ قبول ہے نہ کوئی عمل قبول ہے۔
کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات اکثر ہم لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ جب یہ سلسلہ آپ بیان فرما رہے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چل کر اور معصومین کے ذریعے امام رضا تک پہنچا، تو اکثر نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ باقی ائمہ نے اس حدیث کو نقل کیوں نہیں کیا. اب دوسری وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جی دوسری وجہ بھی ہے. دیکھیے، آپ سے آج آپ جائیے مثلاً نجف جائیے، جی. کربلا جائیے. ہم. کربلا میں آپ کو جہاں مومنین ملیں گے 12 امامی، 12 امامی، اثنا عشری ملیں گے، وہیں آپ کو 6 امامی بھی دکھ جائیں گے. لیکن مشہد میں وہی پہنچے گا جو اثنا عشری ہوگا. بے شک مشہد میں وہی پہنچے گا جو اثنا عشری ہوگا، کیونکہ یعنی یہ آخری جو بنا ہے وہ واقفی ہے. اس کے بعد اگر کوئی فرقہ بنا بھی تو وہ زیادہ چلا نہیں، وہ ختم ہو گیا وہ. لیکن جس نے امام رضا علیہ الصلوۃ، یعنی جس نے امیر المومنین کو مانا، ضروری نہیں کہ وہ امام حسن کو مانے، ضروری نہیں کہ وہ امام حسین کو مانے، یا جس نے امام حسین کو مانا ضروری نہیں کہ وہ امام سجاد کو مانے. یہ کسانی فرقہ ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد جس نے امام سجاد کو مانا یا امام باقر کو مانا یا امام جعفر صادق کو مانا، ضروری نہیں کہ وہ امام موسی کاظم کو بھی مانے. یہ آپ کے اسماعیلی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اسی طریقے سے جس نے امام موسی کاظم کو مانا، ضروری نہیں کہ وہ امام رضا علیہ السلام کو مانے. واقفی فرقہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جس نے بھی امام رضا علیہ السلام کو مانا وہ 12 امام تک مانے گا. یہ ہے انا من شروطہا. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دور حاضر سے متعلق ایک سوال. ظالم کی حمایت کے سلسلے میں آپ نے بہت بری طریقے سے کنڈیم کیا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو آپ بیان کریں. ظالم کی حمایت کسی بھی عالم میں، معصومین نے خود امام رضا علیہ السلام کی ایک واقعہ میں بیان کر دوں کہ مرو میں 2 لوگ آئے آپ سے ملاقات کے لیے. دونوں ایک ساتھ آئے، ایک ہی جگہ سے آئے ہیں. امام علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری نماز کا کیا حکم ہے. ایک سے امام نے کہا کہ تمہاری نماز قصر ہے، 4 رکعتی نماز 2 رکعت پڑھو. دوسرے سے کہہ رہے ہیں تم پوری نماز پڑھو. پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ کیوں؟ تو کہا یہ چونکہ ہماری زیارت کے لیے آئے، اس کا سفر حلال ہے، اللہ اکبر، لہذا اس کو نماز قصر پڑھنی ہے. لیکن یہ مامون سے ملنے کے لیے آیا ہے، لہذا اس کا سفر حرام ہے، سفر معصیت ہے، اور گناہ والے سفر میں نماز قصر نہیں ہوتی ہے، پوری پڑھنی پڑے گی. بہرحال امام علیہ السلام نے کسی بھی صورت کبھی بھی، یعنی مامون چاہتا ہے کہ وہ آپ کی حمایت لے، لیکن مامون حمایت نہیں لے پائے. آپ نے اصلاً اس کی حمایت نہیں کی، اور ہر مقام پر آپ نے اس کی مخالفت کی، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے علم سے، ہر مقام پہ اس کی مخالفت کی. بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. وہ بادشاہ بھی تھا، ظالم بادشاہ بھی تھا. اس نے جو بات حکم کے طور پر امام سے کہی، وہ بھی امام نے کراہت کے ساتھ اسے قبول کیا، جی. اور اس میں بھی کچھ اس قسم کی چیزیں کی کہ اس کو اپنا حکم واپس لینا پڑا. کئی بار ایسا ہوا. بہت خوبصورت بات ہے. جی. تو اب دور حاضر میں اگر آپ دیکھیے کہ جو سب سے پہلی چیز جو امام رضا علیہ السلام کی تعلیمات کے سائے میں، کہ امام کی وہ مشہور حدیث ہے جو ہمارے لیے اور سب کے لیے قابل عمل نہیں بلکہ واجب عمل ہے، کیونکہ امام کی حدیث ہے. امام نے فرمایا رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرے جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا وہ ہم آپ کے امر کو کیسے زندہ کرے گا؟ کہا ہمارے علوم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. پھر اس کے بعد امام فرماتے کہ اگر لوگ ہمارے علوم کی چاشنی کو محسوس کریں گے تو ہمارا اتباع کریں گے. تو لہذا ایسے موقع پر امام علیہ السلام کی روش اور بعنوان ولی عہدی کے آپ مامون سے کے پاس بھی رہے، لیکن مامون کی مخالفت کرتے رہے. یعنی ہر لحاظ سے، مثلا مامون نے کہا آپ دربار میں رہیے،
آپ نے کہا نہیں ہم ایسی جگہ رہیں گے تاکہ لوگ ہمارے پاس آیا جایا کریں، ہم لوگوں سے ملاقات کریں گے۔ یعنی ہر لمحہ ظالم کی مخالفت کی ہے۔ ظلم کی تائید تو عمومی طور پر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی ظلم کی تائید کیسے کریں، لیکن جس نے ظلم کیا یا جو ظلم کرنے کا عادی ہے جی اس سے ہم لوگ عام طور سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر تو نہیں کیا، تو اس لیے میں نے یہ سوال کیا تھا، بہت اہم تھا یہ سوال۔ یہ کہنا کہ ہمارے اوپر نہیں کیا تھا، دوسرے کے اوپر کیا اور ہمارے لیے تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں اس طرح کے جو سیاست ہوتی ہے اس سے خود ظالم مضبوط بنتا ہے، جی ہاں، بہت بڑی بات اور ہے۔ ظالم جسور بن جاتا ہے، اور اس میں ہم اور آپ سب برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جیسے آج آپ مختلف ممالک کو دیکھ لیجئے، آپ جی فلسطین میں مثلا ظلم ہو رہا ہے، اب آپ کہہ دیجئے کہ بھائی وہاں پہ اہل سنت ہیں، بھائی اہل سنت یا اہل شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، ظلم ظلم ہے بہت جہاں اچھی پہ بات بھی ہے، ہے، واہ 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 واہ۔ چاہے وہ اہل سنت، یعنی اگر کسی کافر پہ بھی ہو رہا ہے، مثلا کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی بچے کو کوئی اللہ کے یہاں پہ قتل کر دے، کیا آپ کے ہمارے سامنے امیر المومنین کی سیرت نہیں ہے کہ جب ایک ذمی خاتون کے پیروں سے پازیب کو چھینا گیا تو امیر المومنین کتنا بے چین ہو گئے، تڑپ گئے امیر المومنین۔ جب آپ نے ایک عیسائی کو بھیک مانگتے ہوئے بوڑھے کو دیکھا تو آپ تڑپ گئے۔ ہمارے لیے نمونے عمل، رول ماڈل، ہمارے لیے اسوہ جو ہیں وہ امیر المومنین ہیں، ہمارے ائمہ معصومین ہیں، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ علیہم الصلاۃ والسلام، وہ ہیں۔ ظالم ظالم ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے جب ہم وہاں پر اپنی سیاست کا سکوت کرتے رہے تو پھر دیکھیے ان کی ہمت پڑی۔ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے، آئے دن آج تک پاکستان میں شیعہ محفوظ نہیں ہیں، لوگ غائب ہو رہے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ یہاں رہتے ہیں، ہم دوسری جگہ کو تو بتا رہے ہیں کہ مثلا فلسطین میں حملہ ہو رہا ہے، بحرین میں ہو رہا ہے، یمن میں لوگ مارے جا رہے ہیں، لیکن جس طرح سے فلسطین میں کے لیے ہم فلسطین کے مظلوموں کے لیے صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں، اسی طرح ہمیں پاکستان کے بھی شیعوں کے لیے صدائے احتجاج بلند کرنی چاہیے، اسی طریقے سے ہمیں بحرین کے شیعوں کے لیے بھی صدائے احتجاج بلند کرنی چاہیے، اسی طریقے سے ہمیں یمن کے بھی رہنے والوں کے لیے صدائے احتجاج بلند کرنی چاہیے، اسی طرح افغانستان میں جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کے سلسلے میں بھی، چاہے وہ کوئی ہو، کیونکہ مذہب نہیں یہ جو ابھی امریکہ کا واقعہ ہوا ہے، جی جو وہاں پہ ابھی بلیکس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے اس پر احتجاج ہوا ہے، اور خود ایران میں اس پر احتجاج کیا گیا۔ یہ جو امریکہ کے صدر ہیں ٹرمپ صاحب، انہوں نے شہید قاسم سلیمانی کو شہید کیا۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں اپنی یزیدی فکر میں متوکل دماغ سے کہ ہم نے قاسم سلیمانی کو شہید کر دیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا؟ لیکن آج یہ خود اپنے ملک میں بنکر میں چھپے ہوئے ہیں، قاسم سلیمانی کی تصویریں احتجاج کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے لیکن حکومت ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے۔ بھائی ظلم ہو رہا ہے، اگر یہی چیز امام حسین سوچتے تو آج انسانیت باقی نہ رہتی۔ اگر یہی فکر ہر ایک سوچ لیتا کہ کہیں ہمارے لیے خطرہ نہ ہو۔ ظلم ظلم ہے، چاہے کہیں ہو، چاہے وہ ہمارے یہاں کسی پہ ظلم ہو، چاہے وہ ہمارے یہاں کے باہر ہو۔ ابھی آپ نے دیکھا انسانیت اسی کو کہتے ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن میں جب کوئی راشن بٹ رہا تھا، لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے، پانی پلا رہے تھے، کھانا پہنچا رہے تھے، تو کوئی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ شیعہ ہے کہ سنی ہے کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس طرح سے مدد کرنے میں شیعہ سنی ہندو مسلمان نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ظلم اور مظلومیت میں بھی شیعہ سنی ہندو مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم لوگ جو زیارت پڑھتے ہیں نمازوں میں، جی اس میں ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے متواتر ہمارے علماء نے بھی کہا، ائمہ نے بھی کہا کہ ان کا احسان ہے کہ آج یہ نماز باقی ہے، آپ ہی کی وجہ سے باقی ہے۔ تو مظلوم کربلا کا نام تو ہر حال میں لینا ہے، ہر وقت لینا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ امام وقت ہیں، مگر یہ درمیان میں صرف امام رضا علیہ السلام کی زیارت
یہ کیا کہاں سے شروع ہوئی اور کیا تاکید ہے اس کی؟ یہ کیوں ہم لوگ صرف امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں؟ جہاں تک امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے تو میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کروں کہ حوض علمیہ قم کے بانی فاؤنڈر آیت اللہ العظمیٰ مرحوم شیخ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ کا وتیرہ یہ تھا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو تکبیرۃ الاحرام سے پہلے کربلا کا رخ کرتے تھے اور اس کے بعد فرماتے تھے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ آپ پر اللہ کا درود و سلام ہو، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آقا آپ سب لوگ نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، ہم نماز سے پہلے؟ کہا کہ ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نماز ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے۔ میں ایک جملہ ناظرین کو بتا دوں کہ آیت اللہ حائری جو ہیں وہ امام خمینی کے استاد بھی ہیں جی۔ اور جہاں امام رضا علیہ السلام والا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس لیے ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو جس نے مانا اس نے 12 تک کو مانا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ روایت ہے کہ نہیں ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھی جائے، لیکن جو مرسوم ہے ہمارے بزرگان سے وہ یہی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ جس نے بھی امام رضا کو مانا گویا اس نے 12 تک کو مان لیا ہے۔ آخری سوال، آپ کے روضے کے لیے کہا گیا ہے روضۃ من ریاض الجنہ، ہمارے لیے تو تمام معصومین کے روزوں کی وہی حیثیت ہے، سبھی روزے ہمارے لیے جنت کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ جملہ کس نے کہا ہے اور اس آپ ہی کے روزے کے لیے یہ بات کیوں کہی گئی؟ یہ امام رضا علیہ السلام کے روزے کے متعلق خود پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، جہاں پہ آپ نے فرمایا ستدفن بضعۃ منی بخراسان کہ ہمارے جگر کا ٹکڑا، پھر وہیں پہ آگے یہ حدیث ہے اسی سے مربوط جس میں اس کو روضۃ من ریاض الجنہ سے تشبیہ دیا ہے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور یہاں پہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ویسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے ہر امام چونکہ یہ مالک جنت ہیں، وارث جنت ہیں، تو جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے قاضی ہوتے ہیں وہ جہاں چاہیں وہیں عدالت قائم کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایسے مالک جنت ہیں جہاں رہیں گے وہی جنت رہے گا۔ واہ 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 واہ۔ آپ کے سامنے اس کی دلیل بھی پیش کر دوں، متوکل عباسی نے جب ہمارے 10ویں امام کو مدینے سے سامرہ بلایا ہے تو فقراء و مساکین کی سرائے میں روکا، ایک چاہنے والا پہنچا، مولا آپ کو دیکھ کے حالات اچھے نہیں لگ رہے ہیں، یہ کہاں آپ کو روک دیا ہے؟ امام نے ایک مرتبہ داہنی جانب اشارہ کیا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ جنت ہے، وہاں پہ جنت کا سما ہے، کہا ہمارے اختیار میں سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، اور یہ کوئی علت نہیں سمجھ میں آتی اس کی کہ آپ نے خصوصیت سے آپ کے لیے کیوں فرمایا؟ دیکھیے چونکہ امام رضا علیہ السلام دوسرے ائمہ کے بنسبت دوسرے تمام ائمہ عرب میں دفن ہیں، چاہے وہ سامرہ میں ہوں، چاہے وہ کاظمین میں ہوں، بہت اچھی بات، چاہے وہ کربلا ہو، چاہے وہ نجف ہو، مدینہ ہو، سب عرب میں ہیں۔ امام رضا علیہ السلام مدینے سے سب سے زیادہ دور ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عجم میں دفن ہیں۔ یعنی یہ شاید پیغمبر بتانا چاہتے ہوں کہ ہمارے جگر کا ٹکڑا چاہے عرب میں دفن ہو چاہے عجم میں دفن ہو، جہاں پہ بھی دفن ہوگا وہی جنت ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت باتوں کے ساتھ اور آپ کا بہت ہی پیارا بیان، اس کے ساتھ آج کی محفل ہم یہیں تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے کسی ایک خاص موقع پر۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔